बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाबी जलसे के बाद एक मरतबा फिर एहतजाजी सियासत का आगाज़ करने जा रही है। हुकूमत इसको किस तरह देख रही है, प्रोग्राम के हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि पंजाब के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत से अरकान परेशान हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पंजाब की लीडरशिप है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जिस तरीके से पंजाब के मामलात को चला रही हैं, बहुत से लोगों को एतराज़ है, शिकायत हैं, और अब इस बात का भी इम्कान है कि आने वाले चंद दिनों में पंजाब काबीना में तोसी हो सकती है। इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर IMF का जायज़ा मिशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और आज उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी मुलाकात की, और ये मिशन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी और जो जजेस की तकर्री है उसका जायज़ा ले रहा है। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे देख रही है कि IMF ऑफ पाकिस्तान के इन मामलात को भी देखेगा। प्रोग्राम के सिलसिले में इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली की वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए उमूर खारजा, डॉक्टर शिजरा मनसब अली खरल साहिबा। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आज कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ ने आपका साथ दिया और आप लोगों ने मिलकर अपनी तनख्वाहें भी बढ़ा ली और अलाउंसेस भी बढ़ा लिए। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, ये एक सिलसिला था, इसके बारे में काफी डिटेल में बात होती रही है कि जो एक अगर कंपैरिजन किया जाए कि एक सियासतदान जो कि MNA बन के आता है उसकी तनख्वाहें और बाकी उसी मुआवजे में आप देख लें कोई भी एडिशनल सेक्रेटरीज या सेक्रेटरीज उनकी तनख्वाहों का जब मुआवजा किया गया तो उसमें बहुत फर्क था। सबने समझा जो कि एक लेट्स से एक एडिशनल सेक्रेटरी के बराबर हो। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, चलिए मैं इश्यूज़ के ऊपर आता हूँ। मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा था, लेकिन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो IMF का जायज़ा मिशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, आज उन्होंने चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की और पाकिस्तान में जजेस की तकर्री और अदलिया की आज़ादी के ऊपर भी अब IMF जायज़ा मिशन जो है वो गौर करेगा। ये किस तरह के मामलात हैं? ये माजी में तो नहीं हमने देखा कि IMF इन मामलात को भी इस तरह कीनली ऑब्जर्व करे? जी बिल्कुल, देखिए बदलते वक्त के साथ जाहिर है IMF ने भी अपनी बदलनी होंगी, अपना उनका जो डोमेन है या जिन चीज़ों के ऊपर वो नज़र रखते हैं, एक गवर्नेंस के ऊपर आई थिंक वो चाह रहे हैं कि उनका ये जो मिशन है वो आया है कि गवर्नेंस किस तरह हो रही है, गवर्नेंस को कैसे किया जाए। मेरा नहीं ख्याल इसको इतना कोई हमें लेना चाहिए। एक ये जनरल सी चीज़ है जो वो सारों के साथ करते हैं, एक मुल्क जिसके साथ वो फिर एक मुआहिदा करते हैं, उसकी बहुत सारी चीजों का वो अपने तौर पे जायजा लेते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई इंटरफेरेंस करनी है या ये कि वो हमें कोई कहेंगे कि जी ऐसे करें ऐसे ना करें। ये एक ओवरऑल वो जायजा लेने के लिए आए। इसको बहुत कोई इस तरह की चीज मेरा ख्याल है समझने की नहीं जरूरत के पता नहीं वो क्या, क्योंकि ये लोग समझ रहे थे या कह रहे थे कि वो अब हमारी इन चीजों में कोई इंटरफेरेंस होगी या हमारी कोई जुडिशरी के मामलात में या इन चीजों के मामले में, ऐसी चीज नहीं है। वो मिशन आया है यहाँ पे जनरल IMF को मतलब ये सोचना भी क्यों उनको पड़ा कि उन्होंने ये सोचा कि उनके मामलात के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस होगी? नहीं, ये IMF ने नहीं सोचा। मैं देख रही थी कि कुछ लोग ये बात हमारी तरफ से, हमारे मतलब मुल्क में ये थोड़ा सा एक इब्हाम क्रिएट हुआ जब ये खबर आई कि शायद को इस तरह की चीज ना हो। मैं उसको क्लैरिफाई सिर्फ कर रही हूँ कि IMF का ऐसा कोई ना तो उनका ये कोई ऐसा इरादा है, ना ही वो कर सकते हैं। जाहिर है हमारी एक सॉवरेनिटी के अंदर या हमारी जो इंटरनल मामलात हैं या ऐसी हमारी जो चीजें हैं जिसके अंदर के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने अपने अंदरूनी मामलात में खुद फैसले करने, उसके अंदर कोई भी और इंटरफेयर नहीं कर सकता और ना ही उनका करने का कोई इरादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि IMF के लिए डेफिनेटली हमें अमेरिका की ज़रूरत है। एज ऑफ नाउ जो पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में तो खैर काफ़ी बातें कर रही थी कि ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगा। अभी कोई सिस्टम पर ऐसा प्रेशर है जिसकी वजह से आप समझेंगे मुस्तकबिल के अंदर ये IMF प्रोग्राम्स जो हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं? देखिए, अमेरिका हमारा एक ट्रेड पार्टनर है, हमारे लिए बिल्कुल वो उसकी अहमियत अपनी जगह पे है एज अ कंट्री जिसके साथ हम ट्रेड करते हैं, जिसके साथ हमारे ताल्लुकात माजी में भी ठीक रहे। पहले हम उनके बहुत करीबी पार्टनर होते थे, अब ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए इस खत्ते के अंदर कोई ऐसी अहमियत, क्योंकि उन्होंने इस खत्ते के अंदर अपना पार्टनर चूज कर लिया। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारा वो ट्रेड पार्टनर है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। जिस तरह के बाकी तमाम मुल्कों के साथ पाकिस्तान और तमाम मुल्क यही चाहते हैं कि उनके आपस में ताल्लुकात बेहतर रहे।
हैविंग सेड दैट, पीटीआई का जो ख्याल था कि इधर ट्रंप आएंगे और इधर ट्रंप साहब अपना हल्फ उठाएंगे और इधर वो फोन पहला खड़का देंगे कि पीटीआई के जो लीडर है उनको रिहा कर दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ना ही होने का कोई इम्कान है। उसकी वजह ये है कि जिस भी यहाँ पे एक हमारा अपना जुडिशल सिस्टम है, एक हमारा अपना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारी होती है, हमारी अपना एक रूल ऑफ लॉ होता है। अब उसके अंदर कोई भी किसी को भी हम इजाजत नहीं दे सकते कि वो इंटरफेयर करे, और ना ही मेरा हाल है कोई भी मुल्क ऐसा करना चाहेगा, ना ही ट्रंप का कोई ऐसा इरादा लग सही। रहा है कि वो इंटरफेयर करेंगे या वो कहेंगे कि उनका मुल्क, हर मुल्क का एक दूसरे मुल्क के साथ एक ताल्लुकात होते हैं, बिल्कुल ठीक। और कोई ऐसा उनका पर्सनल ताल्लुक नहीं है कि वो कहे। और वैसे भी अगर पर्सनल ताल्लुक हो भी, तो एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर ऐसे चार्जेस हैं, जिसका कि जुडिशियल सिस्टम के थ्रू वो गुजर रहा है, किस तरह कोई और मुल्क का प्रेसिडेंट उसके अंदर इंटरफेयर कर सकता है या कह सकता है कि जी इसको छोड़ दो? ये तो ठीक हो गया। हमारे अंदर इंटरफेरेंस होगी ना। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पंजाब में देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अरकान पंजाब असम्बली मरीम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी से कोई बहुत खुश दिखाई नहीं दे रहे। बिलखुसूस ये शिकायत हमें बार बार बहुत से लोगों की तरफ से देखने को मिल रही हैं कि सिर्फ चंद लोग हैं जो फैसले ले रहे हैं पंजाब के हवाले से, चंद में भी 4-5 लोग हैं, और किसी की ना तो सुनवाई हो रही है, ना किसी के कोई मामलात को चीफ मिनिस्टर ऑफिस कैटर कर रहे हैं। देखिए, मैं आपकी इस स्टेटमेंट से नहीं अग्री करूंगी माजरत के साथ, इसलिए कि पंजाब के अंदर जिस तरीके से काम हो रहा है और जिस तरह से अवाम के लिए काम हो रहा है, और अवाम एक उस चीज को अब महसूस करने लग गए हैं। और आप देखें कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसमें कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक इनिशिएटिव नहीं लिया। किसान हो, चाहे खवातीन हो, माइनॉरिटीज हो, हर एक जो तबका है उसके लिए उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं। उन्होंने अपनी मोबाइल वैन्स करी हैं जो सेहत के हवाले से हैं। उन्होंने एजुकेशन के सेक्टर में आप देखें कितनी ज्यादा मेहनत की है। वो खुद जाती हैं, खुद जाके इंटरैक्ट करती हैं स्टूडेंट्स के साथ, यूथ के साथ और तमाम लोगों के साथ। तो जो उसके अब इम्पैक्ट है उनके इनिशिएटिव्स पे, वो अवाम को महसूस होने नहीं, लग वो गए। तो बात और दुरुस्त आप है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जाएं, बहुत काम कर रही है, लेकिन फिर आपके अरकान को किस चीज़ की शिकायत है? वो क्यों नाराज है? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बहुत बड़ा एक उस वक्त मरहला था जिस वक्त के ये गवर्नमेंट वजूद में आई, 1 साल फोकस रखा जाए, वो ये है कि मईशत की बहाली हो, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाया जाए। मैं समझती हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस चीज के बारे में बहुत मेहनत की, उन्होंने दिन रात एक कर दिया। उनके और उनकी टीम ने हर चीज के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश की, चाहे वो पंजाब की सफाई से लेके, पंजाब के स्टूडेंट्स के लैपटॉप से लेके, पंजाब के किसानों से लेके, पंजाब की खवातीन से लेके, पंजाब के हर तबके के लिए उन्होंने कोई ना कोई इनिशिएटिव जो है उसको शुरू किया। अब इतना फोकस जिस वक्त अवाम के हो, तो एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस करना पड़ता है जो कि मेरिट बेस्ड हो। आप देखिए, हो सकता है कि जब आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम पे लाएं, जब आप मेरिट बेस्ड सिस्टम शुरू करें, तो थोड़ा बहुत तो उसमें लोगों को अजीब लगता है। लेकिन अब आके आप 1 साल के बाद जिस वक्त अवाम के पास जाते हैं, अवाम का आप रद्द अमल देखते हैं, अवाम की आप खुशी देखते हैं, अवाम को जिस तरीके से सहूलियात मिली हैं और वो उस चीज पर खुश हैं, वो देखते हैं, तो आई एम श्योर कि तमाम जितने भी मैडम, पीएमएलएन के आप हम आवाम की बात कर रही एमएनएस हैं, हैं, वो आप खुश होंगे। आप आवाम की बात कर रही हैं। वैसे तो एज ऑफ नाउ माजिद के साथ ना तो आपके अरकान कौमी व सूबाई असम्बली पंजाब गवर्नमेंट से खुश हैं, इवन पीपल्स पार्टी जो आपकी इस वक्त सबसे बड़ी इत्तेहादी है, वो भी सबसे ज़्यादा नाखुश जो है वो पंजाब गवर्नमेंट से हैं। वो कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट किसी तरह फैसिलिटेट नहीं कर रही है। देखिए, वही बात आप कर रहे हैं, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का क्या मतलब है? फैसिलिटेट तो एक पावर की ख्वाहिश होती है ना, कि हमारी पावर हो, हम अपनी मर्जी के जो है अफसरान लगा सकें या अपनी मर्जी के ट्रांसफर वगैरह करा सके। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो पहला साल था, अगर चीफ मिनिस्टर इन चीजों में रहती, इन चीजों की तरफ उनकी तवज्जो रहती, तो शायद वो इतनी अच्छी गवर्नेंस मॉडल ना पेश कर ठीक सकती हो जो गया। कि उन्होंने किया। बिल्कुल। उनका फोकस गवर्नेंस था, उनका फोकस पब्लिक था, उनका फोकस पब्लिक के लिए बेहतर इनिशिएटिव्स थे, और उसके अंदर मैं समझती हूँ उन्होंने बहुत बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। ठीक हो गया। आगे चल के जाहिर है अब जैसे जैसे स्टेबिलिटी आती जाएगी, इन चीजों के ऊपर भी वो वर्क कर रही हैं और करती जाएंगी। ठीक हो गया। आखिर में ये बताइएगा कि अभी इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को 2 खतूत लिखे, दूसरी एंड से तो जवाब आ गया उनका,
گورنمنٹ عمران خان صاحب کے ان خطوط کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے عمران خان اور ان کی پارٹی نے تمام حربے استعمال کر لیے، انہوں نے یلغاریں بھی کر لی، انہوں نے سر پہ کفن بھی باندھ لیے، انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی، انتشار پھیلانے کی کوشش بھی کی، کیوس بھی پھیلانے کی کوشش کی۔ اب لوگوں نے ان کے کہنے پہ نکلنا چھوڑ دیا ہے، اب لوگ ان کے وجہ سے باہر نہیں نکلتے۔ جس وقت انہوں نے ان چیزوں میں ناکامی پائی تو انہوں نے مذاکرات کا ایک ڈھونگ رچایا، جس وقت انہوں نے دیکھا کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی گورنمنٹ آ گئی ہے تو وہ اس سے بھی پیچھے بھاگ گئے، اور انہوں نے یہ تیسری اب یہ اپنا شروع کیا کہ جی ہم لیٹرز لکھ رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں کویس کو۔ ان خطوط کا ہم سمجھتے کہ کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ صحیح، کوئی بالکل اہمیت نہیں بے ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے پروگرام نکالا۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کی رکن قومی اسمبلی اور وفاقی پارلیمانی سیکریٹری برائے امور خارجہ ڈاکٹر شزرہ منصب علی کھرل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ گفتگو ان کی آپ نے سنی۔ پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت شدید اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کی بات کریں گے کہ یہ پارٹی اب کس طرح خود کو منظم کرے گی اور مستقبل میں کیا ایک مرتبہ پھر احتجاجی سیاست کا رخ کیا جائے گا تحریک انصاف کی جانب سے۔ بریک کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے، کہنا چاہیے گا۔ اسٹے ود اس۔ جی، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی تو ثوابی کا جلسہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی صوبائی قیادت کی تبدیلی کے بعد ان کا پہلا امتحان تھا، اور شاید یہ وہ موقع تھا جس میں صوبائی قیادت یہ پیغام دے سکتی تھی ورکرز کو کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ تحریک انصاف میں شدید اختلافات ہیں، اندرونی ٹوٹ پھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں، اور عمران خان کی آواز پر تمام لوگ ایک پیج پر ہیں۔ لیکن جو ہوا ثوابی جلسے میں وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ بد نظمی بھی دیکھی گئی اور اختلافات بھی واضح طور پر دیکھے گئے۔ تو عمران خان کی غیر موجودگی میں پارٹی میں یہ جو شدید اختلافات اور تقسیم ہے، اس کو پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھ رہی ہے؟ پروگرام کے حصے میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ پھر یہ کہ عمران خان ایک کے بعد ایک خط لکھ رہے ہیں لیکن جواب ان کو کسی طرح کا کوئی نہیں آ رہا دوسری سائٹ سے، تو پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے کو بھی کس طریقے سے دیکھ رہی ہے؟ پروگرام کے حصے میں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں۔ مسرت صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے بتائیے گا، ثوابی جلسے میں تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید علی امین گنڈا پور صاحب کا گروپ، جنید اکبر صاحب کا گروپ یہ اس طرح آئیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہم عمران خان کے ساتھ، اور سارے گروپس اکٹھے ہیں عمران خان کے ساتھ، لیکن بڑی ہمیں بدنظمی بھی دیکھنے کو ملی اور قیادت بھی شدید جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف دکھائی دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ حیدر، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جس کے اوپر میں عوام کی توجہ دلانا چاہتی ہوں۔ جو اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعتوں میں ایون لیڈرشپ کی پریزنس میں بھی اختلافات تو آپس میں رہتے ہیں، گروپس تو رہتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ جہاں تک خان صاحب کا نظریہ، خان صاحب کی ذات کا تعلق ہے، ملک کی جو بیشتر مسائل کا تعلق ہے، اس کے اوپر بھلے ہمارے آپس میں جتنے مرضی اختلافات ہو، ساری قیادت اکٹھی ہے۔ مثلا یہ کال تھی عمران خان کی ذات کے لیے نہیں تھی، نہ کسی پی ٹی آئی کے ایک سرٹن گروپ کی کال تھی، یہ ایک نیشنل کال تھی، اور ایجنڈا یہ تھا کہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری ہوا اس میں ہم دوبارہ یاد کرائیں جو ہمارے مینڈیٹ کے سب سے بڑے چور ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں نہیں، میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں یہ مینڈیٹ چوری کی سب سے بڑی واردات تھی جو 8 فروری کو ڈالی گئی، اور 1 ہفتہ ان کو لگا ریزلٹس کو بدلنے میں، فارم 47 کو ایجاد کرنے میں۔ سو 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، یہ ہمارے مخالفین کے لیے میں ان کے گوش گزار کر دوں، بھلے ہمارے آپس میں جتنے مرضی ذاتی اختلافات ہوں، وہ رہنے ہیں، وہ رہتے ہیں، ماضی میں بھی تھے، لیکن جہاں تک بات ہے خان صاحب کی قیادت کے اوپر سب کو بھرپور اعتماد ہے۔ بھلے آپ یہ دیکھیں کہ کون تھا جو وہاں پہ نہیں تھا، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر گروپنگ ہے اور اس گروپنگ کا امپیکٹ پارٹی کے فیصلہ سازی کے اوپر آ رہا ہے تو پھر تو کچھ گروپس کو وہاں پہ موجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ یہ بتائیں سٹیج کس نے شیئر نہیں کیا، آپ پلیز ان کے نام میرے سے شیئر کریں، تو پھر میں اس مفروضے کو، اس خیالی پلاؤ کو میں مان بھی لوں۔ حقیقت یہ ہے، میں کمپلیٹ کر لوں، خیالی پلاؤ تو نہیں ہے، میرا سوال ایک ساتھ میں یہ کہہ رہی ہوں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بات درست ہے کہ وہاں پر تمام لوگ موجود تھے، لیکن جس انداز میں موجود تھے اور جو کچھ سٹیج پر ہوا وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ لوگوں کے کن باتوں کے اوپر وہاں پر اختلافات ایک دوسرے سے کیے گئے۔ سیکنڈلی، آپ یہ بات درست کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے تحریک انصاف کے اندر میں اس کی نفی نہیں کرتا کہ عمران خان کی ذات کو لے کر کوئی اختلاف ہوگا،
لیکن اگر اختلافات اس طرح ہوں جس طرح اب تحریک انصاف کے اندر گزشتہ 1 سال میں آ گئے ہیں تو پھر اوپوننٹس کے لیے کمپیریٹیولی آسان ہو جاتا ہے پارٹی کے سٹرکچر کو خراب کرنا. نہیں, آئی ٹوٹلی ڈس ایگری. ہاں, ان کی خوش فہمی کے لیے یہ ٹھیک ہے. خیالی پلاؤ سے مراد یہ میں ایک تو اس چیز کی تردید نہیں کر رہی کہ ہمارے آپسی اختلافات نہیں ہیں, پہلا یہ پوائنٹ ہے. اختلافات ہونے کے باوجود وہ اختلاف مسرت کو کسی سے ہو سکتا ہے, کسی کو مسرت سے ہو سکتا ہے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, میرا جو پوائنٹ جو میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہوں وہ تو میرا ذاتی مسئلہ ہو گیا, بٹ اصل چیز کیا ہے کہ کیا سوال یہ ہونا چاہیے بحث کہ کیا خان صاحب کی قیادت کے اوپر کسی کو اعتراض ہے یا وہاں سارے یکجا ہیں کہ نہیں ہے, تو اس کا جواب ہے نہیں. اگر یہ نہیں سمجھنا چاہتے, یہ میرا ان کے لیے جواب بھی نہیں ہے, عوام کے لیے. چلے ٹھیک ہو گیا, بات یہ ہے کہ جہاں جہاں خان صاحب کی کال آئی, میں کمپلیٹ کر لوں. جی پلیز کریے گا, میرے پاس دو باتیں اور جائے. باقی جی دوسرا حیدر ہوتا یہ ہے کہ جی اگر جن کے آپس میں اختلافات ہیں, اگر وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں تو لیٹ دیم ڈو. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ جہاں تک خان صاحب کا تعلق اور ہمیں کسی کے آپسی جھگڑے پہ کوئی خاص اعتراض نہیں ہے. ہاں, ایک ورکر کی حیثیت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپسی جھگڑے ہم تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر لیں, بعد میں لڑ لیں گے, لیکن اس وقت جو نظریہ ہے اس کے اوپر سب یکجا ہیں, سب پہنچے ہیں. سو مچ سو کہ جن کے بارے میں ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا, ہماری وہ قیادت بھی وہاں پہ موجود تھی. میں انہیں سراہتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا جو وہاں پہ تشریف لائے. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیے گا, خان صاحب نے ایک خط لکھا, تحریک انصاف نے کہا جی کہ ہم تو اب چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں اور چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایک سافٹ میسج ہے. پھر دوسرا خط لکھا, پہلے خط کا جواب جو ہے وہ سب کے سامنے ہے, انہوں نے جو دوسری جانب سے جواب آیا, پھر دوسرا خط آتا ہے, اور اس کے بعد پھر جو کل خان صاحب کی ٹویٹس آتی ہیں, یعنی ایک دن میں آپ کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ویری نیکسٹ ڈے آپ پھر دوسری ایکسٹریم پر پہنچ جاتے ہیں. نہیں, دیکھو چیزوں کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جو اس وقت ایکچولی ملک میں ہو رہا ہے اس سے ہم آنکھ چرا لیں. یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے جو دن کو دن نہ کہیں, رات کو رات نہ کہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارا ملکی حالات کے اوپر اس وقت جو ملک کے کرتا دھرتا ہے ان کو یہ ریئلائز کروانا ہمارا آئینی جمہوری حق ہے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے پہلے اور پھر اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے بعد میں. دیکھیں ہم نے خان صاحب نے جن ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے اس سے یو میں ڈس ایگری, یو ہیو اے رائٹ, بٹ آپ کو یہ بتانا پڑے گا. ہم نے ایک دس از ناٹ چارج شیٹ, دس از اے ریالٹی چیک. اس کو ایسے سمجھے, اگر آپ نے پازیٹیو چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے, اٹس اے ریالٹی چیک. ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 2 3, اس کے بعد آپ یہ کہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کہ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھو الٹیمیٹلی تو یہ ملک 26 کروڑ عوام کا ہے, نہ ہمارا ہے نہ کسی اور ایک خاص گروپ کا ہے جس کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے اس لیے میں ان کو گروپ کہہ رہی ہوں, لائک بہت سارے لوگوں کو ملا کے ہمارا مینڈیٹ بے انتہا چوری کر کے پھر بھی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے 17 سیٹوں والوں کو آپ نے پنجاب دے دیا, آپ نے وفاق دے دیا, اور اس کے بعد آپ جو سب سے بڑی جمہوری جماعت ہے جن کے ساتھ پورا ملک کھڑا ہے, عوام کھڑی ہے, آپ ان کی جو ایک ریالٹی چیک ہے اس کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو دیکھو میرے بس میں کیا ہے, خان صاحب کے بس میں کیا ہے کہ ہم چیزوں کو پازیٹیو لے کے جو حالات حاضرہ ہے اس پہ روشنی ڈالتے رہے. آپ کو اگر لگتا ہے کہ خان صاحب نے جو چیزیں پازیٹیوٹی شو کرتے رہیں, آپ ایک بار بات کرتے ہیں پازیٹیوٹی کی, سن تو لو نا ویسا جواب نہ آئے تو آپ پھر دوسری ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے کہیں بھی. دیکھو اس وقت جو ملک جو آپ کا شکار ہے وہ بیلنس ڈس آرڈر کا شکار ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. مثلاً کیا ملک کے اندر کسان مر نہیں گیا, کیا اس ملک کی معیشت کا بھٹا بیٹھ نہیں گیا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ٹک ٹاکس کے تھرو یا سم ون از لکنگ گڈ, بڑی گارجیس ہے, وہ دکھتی بہت اچھی ہیں, وہ بولتی بہت اچھی ہیں, تو یہ ایک الگ بات ہے. بٹ پنجاب کے اندر بے روزگاری اپنی پیک پہ ہے, انڈسٹریز بند ہوگی. دیکھو میری بات سنو نا, نہیں میں تو ان کے گڈ لکنگ ہونے پہ تو مجھے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. شی از پریٹی انف, شی کیریز ہرسیلف پراپرلی, بٹ کام کیا ہے, کام کیا ہے مجھے یہ بتائیں. میری بات سوال کرنا, ہم یہ کہہ رہے ہیں, میں اگلا سوال بھی اسی سے متعلق کرنے جا رہا ہوں کہ کیا مریم نواز شریف کا جو سٹائل آف گورننس ہے یا پنجاب کو لے کے جو ان کے اقدامات ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں؟ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ 10-12 دنوں میں میرے پاکستان تحریک انصاف کے کافی پارلیمنٹیرین سے ملاقات ہوئی اور میجورٹی کا موقف یہ تھا کہ پنجاب گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے
ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہم ان کے مخالف ہیں, لیکن اس کا عوام میں بڑا پازیٹیو امپیکٹ جا رہا ہے. بالخصوص اپریشیٹ کیا آپ کے اراکین نے ستھرا پنجاب پروگرام کو اور ہونہار جو پروگرام انہوں نے شروع کیا اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ کا. دیکھو میرا تو ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے جو مریم صاحبہ کے پولیٹیکل کاموں سے امپریس ہے, دے ہیو لائک ان کے لیے تو دروازے کھلے ہیں, دے کین گو دیئر, وہ ان کی پارٹی بھی جوائن کر سکتے ہیں. میں کون ہوتی ہوں, ہماری پارٹی کون ہوتی ہے اعتراض کرنے والی؟ یہ تو ایک اچھی بات ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ مریم کے یہ کام کرنے سے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے, الٹیمیٹلی بینچ مارک از ووٹ بینک, اور اگر پی ایم ایل این کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے تو دے کین جوائن دیئر پارٹی, وی ڈونٹ مائنڈ. بٹ ان فیکٹ میرا یہ ماننا ہے حیدر, میرے خامخواہ کرٹیسائز کرنے سے, آپ کے کرٹیسائز کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, یا کچھ لوگوں کے مریم سے امپریس ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. یو مسٹ آسک دس کوسچن فرام دا پبلک. الٹیمیٹلی کوئی بھی اچھا پروگرام ہوتا ہے اس کی بینیفیشری پبلک ہوتی ہے, اور کوئی برا چیزیں چل رہی ہوتی ہے تو اس کی وکٹم پبلک ہوتی ہے, رائٹ؟ پبلک اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے. یہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. پی ایم ایل این تو کہے گی کہ اچھا ہے, اور اگر ہمارے بھی کچھ اراکین کہہ رہے ہیں تو مجھے پلیز کسی ایک کا نام تو آپ کوٹ کریں. بھائی ان کا ووٹ بینک ان کی یہ فسطائیت کی وجہ سے, عوام کے اوپر ظلم جبر کی وجہ سے, اور یہ صرف یاد رکھو یہ سارے اقدامات ڈکٹیٹرشپ تو افورڈ کرتی ہے. وہ اس لیے کرتی ہے کہ انہوں نے کون سا عوام کے گھروں پہ جا کے نوک نوک کر کے ووٹ مانگنا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اگر ایک سیاسی جماعت ہے, یہ سارے اقدامات یہ کر کیسے سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بھلے آپ لوگوں کے گھر ڈیمالش کرو, لوگوں کے بچے مارو, لوگوں کی ماؤں کو مار دو ریڈ کے دوران, آپ کو کچھ نہیں ہونے دیا جائے گا. آپ نے پھر بھی راجنیتی کے اوپر بیٹھنا ہے, آپ کو ووٹ تو مانگنا نہیں ہے, جلسے کرنے نہیں ہے, پبلک میں جانا نہیں ہے, تو ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. دیٹس وائی دے آر ڈوئنگ سو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایگزامپل ہے. 17 سیٹیں وفاق میں حکومت پنجاب کا صوبہ مل گیا, تو دس از سلطنت, یہ ان کی منارکی ہے جس کے اوپر ماشاءاللہ سے وہ قبضہ کیے ہوئے. اب ہمارا ایک پولیٹیکل جماعت ہونے کی حیثیت سے صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہم سارے ملک کے حقیقی مسائل کو ہائی لائٹ کریں, آپ کے عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے اپنا موقف رکھیں. آپ نے تسلیم کرنا ہے کریں, نہیں کرنا نہ کریں. ہم صرف کسی ایک خاص عہدے کو ایڈریس نہیں کریں. وی آر لائک ہم اپنا مقدمہ, اپنا بیانیہ پبلک کر رہے ہیں, پبلک کے آگے بھی رکھ رہے ہیں. دیٹس وائی دس از کالڈ اوپن لیٹر. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ میڈم, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات شدید ہوتے جا رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے وہ کون سی ایسی مجبوری ہے جو ان کو حکومتی اتحاد سے الگ نہیں ہونے دے رہی؟ بریک کے بعد یہ پیپلز پارٹی کے لیڈر سے پوچھیں گے کہنا چاہیے گا. اسٹے ود اس. جی, بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی تو اس وقت حکومتی اتحاد کا سب سے مضبوط پلر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. لیکن گزشتہ ایک سال کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز سے ناراض رہی, بالخصوص پنجاب کے معاملے میں. اور گزشتہ چند ماہ سے ہم وفاق میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان میں کچھ دراڑیں آ گئی ہیں, اور بلکہ بڑھ گئی ہیں دراڑیں. گورنر پنجاب ایک مرتبہ پھر بالخصوص پنجاب حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کی ایسی کون سی مجبوری ہے جو اس کو حکومتی اتحاد سے الگ نہیں کر پا رہی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی بیک وقت حکومتی اتحاد کا حصہ بھی ہے, اور گورنمنٹ کو ان کے فیصلوں کے اوپر جس طرح ٹانٹ کر رہی ہے اس سے لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ حکومت میں ہے. پروگرام کے حصے میں اس کو ایکسپلور کریں گے, اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے نواب محمد تیمور تالپور صاحب نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. تیمور بھی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے بتائیے گا, پیپلز پارٹی سیٹسفائیڈ ہے گزشتہ ایک سال کی مسلم لیگ نواز کی پرفارمنس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. دیکھیے جی, پہلے تو میں واضح کرتا چلوں کہ ہم اس حکومت کے پیچھے کھڑے ضرور ہیں, پر مجبوری تحت اس ملک کو بچانے کے لیے, اس ملک کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے, اس ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے, کیونکہ اگر ہم سپورٹ نہ کرتے حکومت کو تو اور کوئی راستہ نہیں تھا, اور اتنی فائنینشیل کیپیسٹی ہے نہیں کہ ہم بار بار الیکشنیں کراتے رہیں. تو بالکل ہمارے مسئلے مسائل ہیں, پریشانیاں بھی ہیں, اور جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں اس ملک کے وسیع تر مفاد میں نہیں ہے, جو کہ کانسٹیٹیوشن سے ابائڈ نہیں کرتی, تو ہم بالکل اپنا جو ہے غصے کا اظہار کرتے ہیں. اور عموماً میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر بھی جب دیکھتے ہیں کہ چیزیں ہاتھ سے
جا رہی ہیں تو آگے بیٹھ کے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں. پھر ایسے فیصلے آ جاتے ہیں جو کہ بغیر سندھ حکومت سے بات کیے ہوئے وفاق کمٹمنٹس کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے 45% تک ایگریکلچرل ٹیکس کو بڑھانا پڑتا ہے. ایسی باتیں آ جاتی ہیں جس کا ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ 6 نئے کنال سندھ دریا کے پانی سے نکل رہے ہیں. تو ان چیزوں پہ ہیڈ لینی پڑے گی حکومت کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے 5 سال پورے کریں اور اچھا بہتری سے پورے کریں، تو اور کوئی آپشن نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ تیمور بھی ایز آف ناؤ جو گزشتہ 1 سال ہے مسلم لیگ نواز کی حکومت کا، جس میں آپ کولیشن میں ہیں، ٹھیک ہے آپ لوگ کیبنٹ شیئر نہیں کر رہے لیکن گورنمنٹ بینچز میں آپ لوگ موجود ہیں، آپ لوگوں کو مسلم لیگ نواز کی اس 1 سال کی پرفارمنس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر پرفارمنس ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جن حالات میں نواز لیگ کو حکومت ملی تھی، تو جو ابھی بہتری دیکھی ہے شاید وہ بھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. آپ نے دیکھا اکنامک انڈیکیٹرز آپ کے بہتری کی طرف گئے ہیں، انٹرسٹ ریٹس آپ کے گرے ہیں. آپ کی جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے رپورٹ آئی ہے اس میں کرپشن بھی کچھ کم ہوئی ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بہتری کی طرف جا رہی ہیں، پر اگر ہیٹ دیں اور اگر پرائم منسٹر صاحب زیادہ توجہ دیں صدر پاکستان کی پالیسیز کی طرف، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی پالیسی کی طرف، تو اور بھی زیادہ بہتری لائی جا سکتی ہے. اچھا، آپ کمپیریٹیولی کیا سمجھتے ہیں، وفاقی حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے معاملات تھوڑے خراب ہیں یا پنجاب حکومت کے ساتھ زیادہ خراب ہیں؟ مطلب دونوں میں اگر کمپیئر کریں تو پیپلز پارٹی کس کے ساتھ زیادہ انکمفرٹیبل رہی ہے گزشتہ 1 سال کے اندر؟ یہ تو بڑا میرے خیال سے ایک بلیک اینڈ وائٹ سوال ہے آپ کا. آف کورس جو ایشوز ہمیں آ رہے ہیں، جو ہماری پارٹی کو ایشوز آ رہے ہیں، ان کی جو بگننگ ہے، جو ان کی فاؤنڈیشن ہے، وہ پنجاب کے اندر ہی ہے. پنجاب میں مجھے نہیں پتا کیوں ہم پھر بھی فلیکسیبلٹی دیکھتے ہیں پرائم منسٹر میں، پر پنجاب حکومت میں وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے. شاید وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں پھر سے جڑیں پہلے کی طرح مضبوط نہ کر جائے پاکستان پیپلز پارٹی، جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو، ہمارے الیکٹڈ نمائندوں کو، ہمارے پارٹی کی آرگنائزیشن کو بالکل سائڈ لائن کیا جاتا ہے. ان کے کام کاج نہیں کیے جاتے. ڈیو جو شیئر اور رسپیکٹ ملنی چاہیے وہ ان کو نہیں مل رہی ہے. اس سے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں وفاقی حکومت کو، تو وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ میرے خیال سے پنجاب سے بہتری کی طرف ہوگی. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وفاق اور پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے یہ آن بورڈ ہے اس معاملے پہ کہ ٹھیک ہے ہم وفاق سے تھوڑا سا ان کے معاملات کو بہتر کرتے رہتے ہیں، پنجاب سے آپ نے ان کو کھینچ کے رکھنا ہے، یا یہ دونوں کی انفرادی پالیسیز ہیں؟ میرے خیال سے وفاق کی پالیسی اور ان کے پروونشل گورنمنٹ کی پالیسی میں کچھ فرق ہے. اب یہ ان کی ملی بھگت ہے یا یہ نیچرلی ان کی کوآرڈینیشن صحیح نہیں ہو رہی ہے، یہ تو میرے خیال سے نون لیگ ہی بہتر جانے گی. اچھا، ویسے گزشتہ 1 سال کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو مسلم لیگ نواز سے پیپلز پارٹی کو اعتراض رہا ہے پنجاب میں، وہ آپ کے جو ایون الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں جو پنجاب سے جن کا تعلق ہے، جو پنجاب اسمبلی میں اس وقت موجود ہیں، ان کے کام بھی گورنمنٹ آف پنجاب نہیں کر رہی، ان کو بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. تو اس کے پیچھے آپ کو کیا انٹینشن نظر آ رہی ہے؟ ایک تو چلے ٹھیک ہے نا، جو ان الیکٹڈ ہیں، جو دیگر معاملات ہیں وہ الگ ہیں، جو الیکٹڈ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی پنجاب گورنمنٹ. بالکل جی، ہمارے الیکٹڈ نمائندوں کو بھی پیچھے رکھا جا رہا ہے، اور ہمارے جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں یا جو الیکشنیں ہارے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتیاں کی جا رہی ہیں. تو میرے خیال سے اٹس جسٹ کوئی ڈر ہے ان کو، کوئی خوف ہے ان کو پیپلز پارٹی سے، جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو پالیسی ہے ان کی خصوصاً پنجاب میں بہتری کی طرف جائے گی، ورنہ اور کشیدگی میں بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں وفاقی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور ایز آف نو اپروچ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں مسلم لیگ نواز کو لے کر؟ بہت پنجاب گورنمنٹ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی، آپ کی سی سی کی جو میٹنگ تھی اس میں تو کافی سخت باتیں ڈسکس ہوئیں مسلم لیگ نواز کو لے کر. ایون آپ کے بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر معاملات ایسی رہے تو اگلی سی سی میں ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم لوگوں نے نہیں رہنا حکومت کے ساتھ. بالکل جی، سی سی میں جو ہے جو غم و غصے کا اظہار تھا وہ لیڈرشپ کے سامنے لائے ہیں. لیڈرشپ چاہتی ہے کہ ہم پیشنٹ رہیں، لیڈرشپ چاہتی ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف چلیں، اور لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ ہر صورت 5 سال حکومت اپنے جو ہے پورے کرے، پر ان کو بھی اس کے لیے ساتھ مل بیٹھ کر ہماری پالیسی پہ چلنا پڑے گا، ورنہ میں دیکھتا ہوں کشیدگی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، کہیں زیادہ نہ جائیں. یہ ایک بہتر چیز ہے کہ جب بھی زیادہ کشیدگی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کام ڈاؤن کر دیتی ہے، اور وہاں سے نون لیگ کی بھی لیڈرشپ برخصوص پرائم منسٹر آ کے چیزوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. پر میرے خیال سے ایک اسٹیبل لیول فلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، ایک پالیسی ہونی چاہیے اس کے تحت ایک ہی پالیسی ہو، اور
ہمارے بھی کام ہو اور ان کے بھی کام ہوتے رہیں. اچھا یہ بتائیے گا تیمور بھائی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ کچھ سرٹن چیزوں پہ ایک پوزیشن لیتی تھی اور شاید وہی اس کا خاصہ تھا کہ ایک سرٹن ایریا میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کم نہیں ہوتا تھا، اور ایون جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی ہارتی بھی تھی وہاں کے لوگ بھی اس پوزیشن پہ ان کو اپریشیٹ کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی ایٹ لیسٹ پوزیشنز لیتی ہے. گزشتہ ایک سال کے اندر آپ لوگ گورنمنٹ بینچز پر صرف موجود ہیں، کیبنٹ شیئر نہیں کر رہے، باوجود اس کے بہت سی جگہوں پر ایسا لگا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے سٹانسز پر کمپرومائز کیا ہے. ایون پیکا ایکٹ ہو، اس کے اوپر جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن رہی اور پھر اینڈ پہ آپ نے جس طرح گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا، اسی طرح کے دیگر معاملات 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو کچھ ہوا، تو اب ایک جنرل ویو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی وہ جو پوزیشننگ تھی وہ نہیں اب دکھائی دے رہی. چھبیسویں جو ترمیم تھی وہ تو ہماری اپنی ہی پارٹی پالیسی کے تحت آئی تھی. وہی بینظیر بھٹو صاحبہ کا خواب تھا جو ہم آگے لگائے تھے، اور ہم نے دیکھا ہم نے جس طرح سے ڈپلومیٹکلی اس چیز کو موو آن کیا. اگر بلاول بھٹو صاحب اس میں ایکٹیو نہ ہوتے تو آپ کبھی نہ دیکھتی یہ سارے جو اچھے قانون اس میں ایڈ کیے گئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہر پارٹی کو آن بورڈ لیا گیا، ایک ایم این اے والی پارٹی بھی اور 10 ایم این اے والی پارٹیز کو بھی لیا گیا. ایسی پارٹیز جن کی سیٹیں نہیں ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھایا، ہم نے ان سے پورا فیڈ بیک لیا. اور جب ہم سمجھے، جب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی بات سمجھے کہ بالکل اب جو ہے وہ اس میں کوئی کمی نہیں رہی، کوئی خامی نہیں رہی، اس کے بعد ہی ہم نے یہ بل پیش کی. تو ہم اپنے ہمیشہ سے اصولوں پہ، موقف پہ قائم تھے، قائم ہیں اور قائم رہیں گے. اور پیکا ایکٹ کے اوپر، پیکا ایکٹ پہ ہم نے اپنی آواز ریز کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں پہلے ڈسکس ہونی چاہیے تھیں، یا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، آپ سے ایڈوائز لیتے، حکومت سوچ وچار کرتی. پر یہ ہم خود یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں بہت جلد بازی میں یہ بل پاس کیا ہے، اور شاید اس کو اگر کچھ وقت دیتے اور اس میں بھی کچھ ترمیمیں لاتے تو بہتر ہو سکتا تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ تیمور بھی، اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، پارٹی کے سینئر رہنما نواب تیمور تالپور ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو سپریم کورٹ کے اندر جو نئے ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہے اس کے اوپر بارز کی بڑی ایک کلیئر تقسیم دکھائی دے رہی ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے. کہنا چاہیے گا اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بات کریں سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، تو اس میں ہمیں وکلا برادری کلیئرلی ڈیوائیڈڈ دکھائی دے رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف وہ بار بار اسی موقف کو اپنائے ہوئے ہے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا تھا تب تک ان ججز کی اپائنٹمنٹ کو روک دینا چاہیے تھا. ایگزیکٹلی کیا یہ ممکن تھا؟ پروگرام کے حصے میں اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے لیے مجھے جوائن کیا ویڈیو لنک پر حسن رضا پاشا صاحب نے، سینئر قانون دان ہیں، سابق چیئرمین پاکستان بار کونسل کے. پاشا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو نئے ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہے آپ بیسکلی اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ججز کی جو تعیناتی ہوئی ہے یہ آئین میں امینڈمنٹ کے بعد ہوئی ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کل سینئر موسٹ ججز جن میں 4 چیف جسٹس صاحبان تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ، 4 تو چیف جسٹس صاحبان ہیں جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ سینیئرٹی پرنسپل جو ہے وہ فالو کیا گیا. پھر سندھ ہائی کورٹ سے صلاح الدین پنور صاحب سینئر موسٹ جج، پیونی جج ہیں، ان کو لیا گیا، اور شکیل احمد صاحب کو کے پی کے سے لیا گیا، وہ 4تھے نمبر پہ ہیں. اور اس میں 5 کا پینل بنایا گیا تھا ہر جج کی ایلیویشن کے لیے، اور یہی رول سیٹ کیے گئے کہ جو بھی اب سپریم کورٹ میں ایلیویشن ہوگی 5 سینئرز نام جائیں گے، ان میں سے سینیئرٹی کم فٹنس کی بنیاد پہ ان کو ایلیویٹ کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ایلیویشنز تو ایسی ہوئی ہیں کہ جن پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان ججز صاحبان نے 7، 8 یا 10 سال تک ہائی کورٹ میں بطور جج اپنے فرائض منصبی ادا کیے ہوئے ہیں. اچھا، تو پھر جو ہمیں ایک ڈیوائیڈ دکھائی دے رہی ہے، اس ڈیوائیڈ کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو 26 امینڈمنٹ کا جو کیس ہے اس کے فیصلے تک اس کو روکنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، پہلے اعتراض یہ ہوتا تھا کہ ججز نہیں رکھے جا رہے، ججز تعینات کیے جائیں. لاہور ہائی کورٹ میں بڑا مطالبہ تھا، باقی ہائی کورٹس میں بھی یہی مطالبہ تھا کہ ججز نہیں رکھے جا رہے.
کہیں مطالبہ تھا ججز کی تعداد بڑھائی جائے. اب ایک امینڈمنٹ کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعداد بڑھا کے 17 سے 34 کر دی گئی, اور پھر بیک لاگ اتنا ہے, کیسز اتنے پینڈنگ ہیں, اس کے لیے ججز کی جب تک تعداد بڑھائی نہ جائے گی اس وقت تک یہ بیک لاگ ختم نہیں ہوگا. تو اب اگر ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے تو اس پہ میرا خیال ہے اعتراض نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے. یہ جو ججز ہیں یہ 26 امینڈمنٹ آنے سے پہلے ہی اعلیٰ ترین عدلیہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. تو ان پہ اس طور پہ کوئی قدغن نہیں لگتی کہ یہ وہ ججز ہیں جو بینیفیشریز ہیں 26 امینڈمنٹ کے, بلکہ یہ وہی ججز ہیں جو 26 امینڈمنٹ آنے سے پہلے ہائر جوڈیشری میں تعینات تھے. اور جو لوئر جوڈیشری سے مراد کے کمپیریٹیولی مطلب سپریم کورٹ کے ساتھ اگر موازنہ کریں, جو ہائی کورٹس میں ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ بینیفیشریز ہیں آپ کے نزدیک 26 امینڈمنٹ کے؟ دیکھیں کہاں سے بینیفیشریز ہو گئے. لاہور ہائی کورٹ میں 25 سیٹیں خالی تھیں اور صرف 9 ججز کی تعیناتی ہوئی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ 18-20 سیٹیں ابھی بھی وہاں خالی ہیں, اور مختلف ہائی کورٹس میں ابھی بھی 2-3 سیٹس ویکنٹ موجود ہیں, ان پہ تعیناتی ہو سکتی ہے. اگر ججز رکھ دیے گئے, تعیناتی کر دی گئی, اور یہ ایڈیشنل ججز کے طور پہ ہے, سال کے بعد ان کی کنفرمیشن ہونی ہے. اگر کسی نے بہتر پرفارم کیا تو وہ کنفرم ہو جائے گا, اور اگر بہتر پرفارم نہ کر سکا تو وہ گھر چلا جائے گا. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا پاشا صاحب یہ بتائیے گا کہ کل ایک کمپیریزن ڈرا ہو رہا تھا انڈین سپریم کورٹ اور پاکستان سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کے حوالے سے, تو میں حامد خان صاحب کو سن رہا تھا. خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کی جتنی آبادی ہے اس اعتبار سے ان کے پاس جو سپریم کورٹ کے ججز کا نمبر ہے, پاکستان میں تو جو 17 ججز تک ٹھیک تھا, وہ جسٹیفائڈ تھا. اب یہ جو تعداد بڑھائی گئی ہے 26 امینڈمنٹ کے بعد, وہ خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ غلط کیا گیا ہے, ہمیں اتنے ججز کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں خان صاحب بات کر سکتے ہیں, ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, لیکن پاکستان کے معروضی حالات ہندوستان سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے پولیٹیکل میٹرز یا پارلیمان کے جتنے میٹرز سپریم کورٹ کی طرف جاتے ہیں, وہ اگر کمپیریزن کریں انڈیا کے ساتھ تو بہت زیادہ تعداد ہے پاکستان میں ان میٹرز کی. دوسری بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن بینچ بنانے کا بھی ریزن یہی تھا کہ پولیٹیکل میٹرز, کانسٹیٹیوشن میٹرز آ جاتے ہیں اور ججز کا فل بینچ بیٹھ کے کئی مہینے سماعت کرتا ہے, اور باقی جو ریگولر کیسز ہیں ان کی سماعت نہیں ہو سکتی. اس لیے ریگولر کیسز کی سماعت کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ ججز کی تعداد میں اضافہ ہو, اور وہ پھر کم از کم جو ریگولر بینچز ہیں وہ کام کریں, عام لٹیگنٹ کا کیس وہ سنا جائے. ایلیٹ کلاس کے کیسز سنے جاتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل میٹرز آ جاتے ہیں, پارلیمانی میٹرز آ جاتے ہیں, ان کو پرائرٹی بیسس پہ سنا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے جو عام لٹیگنٹس کے کیسز ہیں ان کو التوا میں رکھا جاتا ہے, اور کئی سال تک التوا میں رہتے ہیں. اچھا پاشا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ کے اندر جو جج کی ٹرانسفر ہے, اس کے بعد ایک اب یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا جج جس وقت اوتھ لیتا ہے تو وہ اوتھ کے اندر اس کی جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے, تو جب وہ دوسری جگہ پر جائے گا تو اس کو نئے سرے سے اوتھ لینا پڑے گا. ایک تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کیا ایک جج بالخصوص جو کیونکہ جسٹس ڈوگر صاحب کے حوالے سے بار بار بات ہو رہی ہے, وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں ان کو دوبارہ اوتھ کی ضرورت تھی؟ دیکھیں آرٹیکل 200 آف دی کانسٹیٹیوشن اس میں بڑا واضح ہے کہ کیا طریقہ کار اپنائے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہائی کورٹ میں ایک ہائی کورٹ کے جج کو دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کا. اس میں چیف جسٹس پاکستان کی کنسلٹنسی ہے, دونوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی ہے, اور سب سے بڑھ کے اس جج کی اپنی کانسنٹ ہے کہ وہ کانسنٹ دے گا تو اس کی ٹرانسفر ہوگی, وداؤٹ کانسنٹ نہیں ہوگی. اور یہ جو آرٹیکل 200 ہے یہ 5th امینڈمنٹ یعنی 1976 میں دستور پاکستان کا حصہ بنا, اور اس وقت سے لے کر اب تک استعمال نہیں ہوا. اب اس آرٹیکل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ٹرانسفر ہونے والا جج کسی اور ہائی کورٹ میں جب جائے گا تو وہ اوتھ لے گا, وہاں پہ بالکل خاموشی ہے. تو ٹرانسفر جب فریش اپائنٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے,
اگر کسی نے فریش اپائنٹی کے طور پہ کسی ہائی کورٹ میں جانا ہے تو لامحالہ طور پہ اس کو اوتھ اٹھانا پڑے گا اس ہائی کورٹ کا، لیکن ٹرانسفر ہونے والے جج کو دوبارہ اوتھ نہیں اٹھانا پڑتا. تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ جو اوتھ، تو جو بھی جج ہائی کورٹ کا اوتھ لیتا ہے اس میں وہ ذکر کرتا ہے کہ میں فلانے ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ کا یا سندھ ہائی کورٹ کا حلف لے رہا ہوں، تو وہاں پہ پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے کہ وہ ہائی کورٹس میں اسپیسیفائی نہ کرے. یہاں پہ چونکہ اسپیسیفائی کیا ہوا ہے تو اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے تو حلف ہی میں کہا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ، اور اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے اپوائنٹ ہو گئے، اپوائنٹ نہیں ہو گئے، ٹرانسفر ہو گئے. حیدر صاحب مجھے یہ بتا دیں آپ کہ ٹرانسفر کا ذکر جب کر دیا گیا آرٹیکل 200 میں تو لیجسلیٹرز نے ایک لائن لکھنی تھی نا کہ جو ٹرانسفر ہونے والا جج ہے وہ نیا اوتھ لے گا یا نہیں، وہاں نیا اوتھ لے گا. تو اس طور پہ تو پھر کوئی بھی نہ جائے، ٹرانسفر ہو ہی نہیں پائے گی، کوئی بندہ بھی اپنی سینئرٹی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آرٹیکل 200 سائلنٹ ہے اس حوالے سے، صرف ٹرانسفر ہو سکتی ہے اور اس کے جو پیرامیٹر سیٹ کیے گئے ہیں، جو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر دی گئی ہے. چیف جسٹس کی کنسلٹنسی ہو گئی، دونوں چیف جسٹس کی کنسلٹنسی ہو گئی اور اس جج کی کانسنٹ ہو گئی، تو پیچھے کچھ نہیں رہتا. وہ آرٹیکل 200 کی منشا پوری ہو گئی، لہٰذا ٹرانسفری جج اسی پہ آئے گا، اسی اپنے سینئرٹی پہ جس سینئرٹی لیول پہ وہ اس ہائی کورٹ میں پہلے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ پاشا صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، پاکستان بار کونسل سابق چیئرمین اور سینئر قانون دان حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. آپ سے اجازت چاہوں گا. ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے حیدر حیات خان اور انسائٹ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.